बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और फ़ौज ने खान साहब को बराह रास्त शटअप कॉल दे दी है। पहली मरतबा खान साहब का नाम लेकर खान साहब को मुखातब कर कर पहली बार खान साहब का नाम लिया गया है, खान साहब को बराह रास्त मुखातब किया गया है। इससे पहले इनडायरेक्ट बातें की जाती थी, चारों कनायों में समझाया जाता था, लेकिन लगता यूँ है कि पानी सर से गुजर चुका है। और खान साहब जो कि मुसलसल फ़ौज के एक आला अफसर पर खुद पर कातलाना हमला करने के या कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात लगा रहे थे, उन इल्ज़ामात के जवाब में ISPR ने अपना रिएक्शन दे दिया। तो फ़ौज ने उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन वो कहते हैं गिरा गधे से गुस्सा कमियार पे। तो खान साहब ने गुस्सा उतारा शहबाज शरीफ के ट्वीट पर ट्वीट मारकर और कुछ सवाल पूछ लिए वज़ीर शहबाज शरीफ से। तो शहबाज शरीफ से इमरान खान ने क्या सवाल पूछे और फ़ौज ने इमरान खान को क्या शटअप कॉल दी, ये तो है एक बड़ा सब्जेक्ट। लेकिन इसका जो आउटकम निकला है वो ये निकला है कि रौला पै गया कि जी खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं। खान साहब की गिरफ्तारी के लिए बहुत बड़ी मीटिंग हो गई है और CCPO लाहौर में तकरीबन 8 पुलिस अफसरान ने, जिनमें इंतजामी अफसरान भी शामिल हैं, एक मीटिंग की है कि खान साहब ने फड़ लो। तो आज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये है वो रिएक्शन जो खान साहब निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो कोई इस बात को माने या ना माने, मगर खान साहब एक ज़बरदस्त चाल चल के लोगों को दोबारा अपने गिरद जमा करने में कामयाब हो गए हैं। और मेरा गुमान ये है कि ISPR से ये रिएक्शन निकलवाया गया है। इससे पहले भी खान साहब बहुत बार फ़ौज के ऊपर तनकीद कर चुके हैं और फ़ौज ने कभी इस तरह रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब लग ही रहा था और ये तवक्को थी कि रिएक्शन आएगा, क्योंकि हुकूमत के लोग भी रिएक्शन दे रहे थे और जिस इदारे के आला अफसर के खिलाफ खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे थे उसका रिएक्शन भी मुतवक्को था। तो वो रिएक्शन आ गया। अब ये रिएक्शन खान साहब को क्यों चाहिए था? दो वजूहात है। एक तो कहने वाले कहते हैं कि ये एक बहुत ही खौफनाक प्लान है जिसे वाशिंगटन प्लान कहा जा सकता है। खान साहब अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं और चूँकि अब उनके ताने बाने और उनकी दोस्तियाँ अमेरिका से हो चुकी हैं और दोबारा उनको इक़्तिदार में लाने के लिए अमेरिका उनकी पुश्त पर खड़ा है। और अमेरिका वो मुल्क है जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों आज तक अपने ज़ख्म चाट रहा है। जो ज़ख्म पाक फ़ौज ने उन्हें अफ़गान वार के दौरान दिए या अफ़गानिस्तान से निकलते हुए जो कुछ उनको फ़ौज के सामने घुटने टेकने पड़े या फ़ौज से वो वापसी का रास्ता लेना पड़ा, तो वो ज़ख्म ज़ाहिर है अब तक उन्हें हॉन्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से अमेरिका ज़्यादा खुश नहीं है। माजी में फ़ौज के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे और फ़ौज ने बहुत सपोर्ट किया अमेरिका को, नेटो फोर्सेस को। अपने जवानों की शहादतें, हमारे बहुत सारे नौजवान एक ऐसी अननेसेसरी या अनविलिंग वॉर के अंदर शामिल हो गए जिसे वॉर ऑन टेरर कहा जाता है। तो पाकिस्तान को इस जंग में ज़बरदस्ती तौर पर धकेला गया था, लेकिन ये जंग हमने लड़ी। इस जंग में हमने अपना बहुत सा खून जो है वो दिया। हमारे बहुत से जवान शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए, हमारी इकॉनमी बैठ गई, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका फिर भी खुश नहीं हुआ। और अमेरिका अफ़गानिस्तान में जो कि फ़ातह बनकर रहना चाहता था वो नामुराद होकर अफ़गानिस्तान से निकल गया और इसका ज़िम्मेदार वो पाकिस्तान की आर्मी को ठहराता है। अब वो पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ नहीं सकता, बदला नहीं ले सकता, इसको बदनाम नहीं कर सकता, कुछ इसका बिगाड़ नहीं सकता। तो ये रास्ता निकाला गया कि फिर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी ताकत उसको सपोर्ट किया जाए जो कि फ़ौज के साथ बराह रास्त कन्फ्लिक्ट में आए और फ़ौज को करे बदनाम। तो एक तो हो गई सरकार की नौकरी यानी वाशिंगटन सरकार की, दूसरी खान साहब को अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई है। इसलिए कि वो कहते हैं ना कि मुक्का नेड़े के अमेरिका नेड़े, तो पहले तो मुक्का नज़दीक है, तो पहले मुक्के से बचना खान साहब ने। खान साहब को पेश होना है 9 और 10 को इस्लामाबाद में। और पिछली 2-3 पेशियों में हमने देखा कि लोग अब उनके साथ उस तरह नहीं निकलते जिस तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाते हुए उन्होंने लोगों को अपने ऊपर जमा कर लिया था। और अब की बार तो केस बहुत बड़ा है। अब की बार उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है 10 मई को। तो 10 मई से पहले लोगों को अपने साथ ले जाना और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई से बचना, ये तो है उनका प्राइम टारगेट। तो इसको हासिल कैसे किया जाए? तो उन्होंने एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और ISPR से उन्होंने निकलवा लिया रिएक्शन। उस रिएक्शन का नतीजा क्या हुआ कि अब वो उनके लोग जो है ना वो भूंपू लेके खड़े हो गए कि देखिए जी ये तो फ़ौज ने जिस तरह खान साहब को शटअप कॉल दी है, इसके बाद तो फिर उनकी गिरफ्तारी बनती है। जो फ़ौज ने शटअप कॉल दी खान साहब को आज, उसमें पाक फ़ौज के जो ताल्लुकात आमा का इदारा है ISPR, उसने खान साहब के इल्ज़ामात पर अपना रद्द-ए-अमल दिया।
تو ISPR کا کہنا یہ کہ چیئرمین PTI کے بغیر ثبوت الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. حاضر سرورت فوجی افسر پر بغیر ثبوت الزام لگانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں. خان صاحب جھوٹے الزام لانا بند کرو اور متعلقہ سیاسی رہنما جائیں اور جا کر قانونی راستہ اختیار کریں. تو ISPR نے مشورہ دیا خان صاحب کو کہ جھوٹے الزام لگانے کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں. من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزام انتہائی قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں، یعنی ان ایکسیپٹیبل ہیں. جو خان صاحب الزام لگا رہے ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. فوج نے پھر اپنی بھڑاس نکالی اور یہ کہا کہ 1 سال سے وتیرہ رہا ہے کہ فوجی اور انٹیلیجنس افسروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی خیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو ادارہ غلط اور بدنیتی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈے پر قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. تو فوج نے بتا دیا کہ اگر خان صاحب اس طرح کے الزام لگائیں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہاں سے بجی ہے گھنٹی. یہ ریئیکشن خان صاحب کو چاہیے تھا. اور میں ایک بات بتا دوں کہ اگر ISPR نے یا کسی نے بھی خان صاحب کو گرفتار کرنا ہو تو خان صاحب کے الزامات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خان صاحب کے الزامات کی وضاحت کرنا ضروری ہے. تو خان صاحب چونکہ قومی سطح کے لیڈر ہیں، پاپولر ہیں، ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے کردار سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی پالیٹکس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کے ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. تو ان کے الزامات پر جواب دینا بنتا تھا اور وہ جواب آ گیا. لیکن جو اس کے پیچھے نیت ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ اب وہ زمان پر پہنچو، خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا. ساری رات انہوں نے اب وہاں ڈانس کرنا ہے، ساری رات انہوں نے ماتم کرنا ہے. خان نے کل منگل کو خان نے اسلام آباد میں ہونا ہے، بدھ کو بھی خان نے اسلام آباد میں ہونا ہے. 2 بڑے کیسز ہیں. تو یہ جو بندے اکٹھے کرنے والی مہم تھی نا، وہ تو خان صاحب کی ہوگی کامیاب. اب خان صاحب کو فوج نے مشورہ دیا کہ قانونی راستہ اختیار کریں. تو خان صاحب چڑھ دوڑے ہیں شہباز شریف کے اوپر اور شہباز شریف سے انہوں نے پوچھے چند سوال. ٹویٹ کیا خان صاحب نے باقاعدہ، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے مقدمے کے اندراج اور آئینی اور قانونی حق سے کیوں محروم کیا گیا. اور شہباز شریف ان سوالات کے سچ پر مبنی جواب دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص اور اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو قانون سے بالاتر ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ وقت آ گیا کہ ہم باضابطہ اعلان کریں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون رائج ہے. اب خان صاحب نے یہ ٹویٹ دیا ہے شہباز شریف کو اس ٹویٹ کے جواب میں، جس میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ عمران نیازی کی طرف سے غیر معمولی سیاسی فائدے کے لیے قومی اداروں کو دھمکیاں دینا انتہائی قابل مذمت ہے. عمران خان جنرل فیصل نصیر اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسران پر بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگا رہے ہیں، تو ان کو اس طرح کے الزامات لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو خان صاحب نے جو اس کے سوال پوچھا، پہلے ہی سوال خان صاحب کا یہ ہے کہ مجھے مقدمے کے اندراج کے آئینی اور قانونی حق سے محروم کس نے رکھا. تو خان صاحب چونکہ دم پخت ہے نا، دم مارو دم پروگرام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری قوم کی یادداشت جو ہے وہ ایسے ہی فارغ ہے، ہر آدمی کی یادداشت سے محروم ہے. جب خان صاحب پہ اٹیک ہوا تھا وزیر آباد میں تو پنجاب میں گورنمنٹ تھی خان صاحب کی، فرید علی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، پولیس ان کے انڈر تھی، CCP ان کا تھا، IG ان کا تھا، انتظامیہ ان کی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. تو خان صاحب کی FIR نہیں کٹ رہی تھی، FIR نہیں کٹ رہی، عدالت کے حکم پہ FIR بھی کٹ گئی. تو جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا، پھر آپ نے GIT بھی اپنی مرضی کی بنوا لی، ایک حکومت نے بنائی، ایک خان صاحب نے اپنی مرضی کی بنوائی، CCPO لگایا، غلام محمد ڈوگر. تو ان سب میں اگر کہیں بھی اس بات کا کوئی شبہ ہوتا، کسی بھی شخص کا کوئی نام ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا. چلے اگر نہیں بھی آیا تو آپ نے اپنی حکومت سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی میرے خلاف حملے کی FIR کیوں نہیں درج کر رہے. اور چلے اس کو بھی چھوڑ دیں کہ کوئی مجبوری ہوگی، اس وقت پرویز الہی بھی اسٹیبلشمنٹ کے گٹے گوڈے پھاڑ رہے تھے، جس کو آج پرویز الہی کہتے ہیں کہ ایک حقیقی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک ویسے اسٹیبلشمنٹ ہے. اب انہوں نے پتہ نہیں حقیقی اسٹیبلشمنٹ کون سی ڈھونڈ لی ہے، اور اس کا تو ویسے پتہ چلانا چاہیے کہ وہ کس حقیقی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے جو کہ اس وقت خان صاحب کو گائیڈ کر رہی ہے.
یا پرویز الہی کو گائیڈ کر رہی ہے. تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی, پرویز الہی بھی آپ کے ساتھ تھے. چلے اس وقت اگر کچھ نہیں ہو سکا تو آج عدالت میں رجوع کر لیں. آج بھی عدالتیں آپ کی ہیں, آج بھی فیصلے آپ کے حق میں ہو رہے ہیں, آج بھی آپ کو اقتدار میں واپس لانے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے. تو قانونی راستہ اختیار کریں. اب جہاں تک الزامات کی بات ہے, خان صاحب کہتے ہیں جی کہ میرا الزام ہے جل فیصل نصیر پہ کہ انہوں نے مجھ پہ اٹیک کیا یا 2 بار اٹیک کرنے کی کوشش کی, تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو وہ چاہتے ہیں کہ الزام کی بنیاد پر ان کا نام جو ایف آئی آر میں درج کیا جائے یا ان کو ادارہ ہٹا دے. تو اگر بات صرف الزامات کی ہو تو خان صاحب پر تو اس سے ذرا سنگین الزام آ گئے. خان صاحب پر تو الزام آ گیا ہے وہ جج ارشد ملک کو زہر دے کر مارنے کا الزام آ گیا ہے. خان صاحب پہ تو جسٹس وقار سیٹھ کو, مولانا خادم رضوی کو, اور بھی کئی لوگ ہیں. اب تو کئی لوگوں نے مولانا عبدالستار نیازی کا بھی نام اس میں لکھ دیا کہ وہ بھی شاید اسی طرح ان کو مارا گیا ہے, اور مولانا سمیع الحق کا نام, بہت سے لوگوں کے نام جو ہیں وہ اب لوگ لے رہے ہیں کہ وہ سب پرسرار حالت میں مرے تھے, اور یہ باجوہ صاحب کے دور میں جنرل فیاض حمید اور عمران خان کے نیکسس میں سارا کام ہوا. تو اب تو یہ الزام تو خان صاحب میں بھی لگ گیا ہے, اور مریم نواز کو اور حامد میر کو بھی انہوں نے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی. تو الزام کی بنیاد پر اگر کسی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے تو پھر عمران خان کے خلاف بھی ہونی چاہیے. اس پر اسد عمر نے بھی ٹویٹ کیا. اسد عمر نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اس کی بجائے ان کو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں جی عمران خان نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے سب کچھ کیا ہے. بالکل نہیں. خان بہت سمجھدار, بڑا زیرک, بڑا کایا ہے, اس کے بڑے ایڈوائزر ہیں, اس کو مشورہ دینے والے بڑے ہیں, اس کو اسکرپٹ دینے والے بہت ہیں. وہ بڑا اچھا ایکٹر ہے, اسکرپٹ کے مطابق عمل کرتا ہے. اس کو ہر لمحے کوئی نہ کوئی نیا اسکرپٹ دیا جاتا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. ان کے بہت سارے لوگ ان کے آگے پیچھے ہیں جو کہ ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو انہوں نے 10 مئی کی جو پیشی تھی اور خود میں فرد جرم لگنی ہے, اس کا ایک ماحول کریٹ کر دیا. اب لوگ ظاہر ہے فوج کے حوالے سے جب وہ پہلے بھی انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی تو ان کو بہت زیادہ لوگوں کا رسپانس ملا تھا, اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیں گے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک لڑائی کا ماحول پیدا کریں گے تو دوبارہ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیں گے. تو یہ ان کی سیکنڈ اٹیمپٹ ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی. ویسے تو کئی کر چکے ہیں, لیکن میں اسے سیکنڈ اس لیے کہوں گا کہ ایک بار جب وہ اقتدار سے نکلے تھے تو انہوں نے پورا زور لگایا تھا, اور اب دوبارہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ کر کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ فرد جرم عائد نہ ہو سکے. تو اندر کی کہانی یہ ہے کہ جناب فرد جرم سے بچنا ہے, اور اس کے لیے فوج سے ریئیکشن نکالا گیا ہے. اب سوال یہ کہ خان صاحب کیا حاضر سربست افسر کے خلاف عدالت جائیں گے؟ اب جانا چاہیے نا. اب تو سب لوگوں نے کہہ دیا کھل کے, فوج نے بھی کہہ دیا کہ جناب جائیں, قانونی کارروائی کریں. جسٹس عمر بدیال کے پاس جائیں, ابھی تو ان کے کچھ ہے دن باقی سپریم کورٹ کے اندر, ان سے ریکویسٹ کریں. ان کی اہلیہ کے رابطے ہیں عمران خان صاحب سے. تو یہ ساری کہانی جو ہے نا, اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتاری کی افواہ ہے یا اطلاع ہے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے گرفتار کر لیا جائے گا, جبکہ حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ پاگل نہ. اب تو عمران خان جو ہے وہ ڈوبتا ہوا ستارہ ہے, اس کو ہم نے پھر چمکانا ہے گرفتار کر کے. وہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ عدالتی کارروائیوں کے نتیجے میں ہوگا. اور یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جب عمران خان کے کیسز بھی حتمی انجام تک پہنچیں گے, اور وہ لوگ بھی دھر لیے جائیں گے جناب جن کے بڑے بڑے نام ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹس ثاقب نثار, جنرل فیاض حمید, یہ 2 نام ایسے ہیں جن کے خلاف اگلے 1 سے 2 ہفتوں میں پنڈورا باکس کھلیں گے, بڑی بڑی کارروائیاں ہوں گی. اور جنرل فیاض حمید کے خلاف بھی بہت سارا مواد جمع ہو گیا ہے. جنرل جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بھی بہت ساری کارروائی ہو رہی ہے. اور ایک اور خبر لے لیں, جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے, اور ان کا ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے, ان کی آمدن اور ان کے اثاثوں کا ریکارڈ مانگا گیا ہے, اور 15 دن میں یہ ریکارڈ جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے. تو نور عالم کی زیر صدارت جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس میں 14 میں سے 13 اراکین نے جسٹس نقوی کے اثاثوں کی چھان بین کے حق میں اجازت دی, اور ایک پی ٹی آئی والا بیٹھا ایسی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ان کے نہیں جناب ہم مخالفت کرتے ہیں. وہ ٹرک جج, ان کے تو ٹرک چلتے ہیں اور بہت سارے معاملہ چلتے ہیں.
تو ایک تو پی اے سی نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آمدن اور ساتھوں کی تفصیلات 15 روز میں مانگی ہے، ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسیسمنٹ کا ریکارڈ مانگا ہے، وزارت ہاؤسنگ سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو دیے گئے پلاٹ کی تفصیلات مانگی ہے، بیچی گئی زمینوں کا پلاٹ کا ریکارڈ اور اندرون بیرون ملک جتنے سفر کیے ہیں ان کی ہسٹری مانگ لی ہے۔ اس کے بعد آڈیٹر جنرل پاکستان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جنرل مظاہر علی اکبر نقوی کے پاس جو پلاٹس ہیں ان کی کیٹیگریز کی تحقیقات جمع کرائیں، ان کی جو فیملی ہے اس میں شامل افراد کے نام کی فہرست دی جائے اور ان کے نام جو جائیدادیں ہیں وہ بھی دی جائیں، اور پھر چیف سیکرٹریز کو بلایا گیا عہدہ اجلاس میں اور کہا گیا کہ اگر وہ نہیں آئے تو ان کے وارنٹ جاری ہوں گے۔ تو سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری داخلہ، چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، چیئرمین نیب اور چیئرمین نادرہ، ان سب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اجلاس میں بلایا گیا تھا، یہ سارے ہی غیر حاضر رہے۔ تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو اس پر بھی بڑا غصہ آیا، اور آج ایک اور خبر سامنے آئی ہے، پرائم منسٹر نے اس پہ آرڈر بھی کر دی ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ حکومت کے کاموں میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور حکومتی ایکٹیویٹی کی مخبریاں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا عمل ہے، اور یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہوا ہے، یعنی چاروں صوبوں کے سیکرٹریز نہیں آئے اور سیکرٹری خزانہ نہیں آیا، سیکرٹری داخلہ نہیں آیا، چیئرمین نیب نہیں پہنچا، چیئرمین نادرہ نہیں آئے، تو یہ بیوروکریسی کی جو بہت بڑی نیگلیجنس ہے یا حکومت دولی ہے یا انتظامی بغاوت ہے، اس کا بھی نوٹس لیا گیا ہے اور اس پر بھی کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے جو خاص آپ کو حمایتی، فوج میں تو ہے ہی نا، فوج میں بھی بہت سے ریٹائرڈ یوتھی ہے، اور بیوروکریسی کے اندر بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ خاص آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب ذرائع سے خبر میرے پاس بھی آئی ہے، اور وہ خبر یہ کہ عمران خان کو عدالت میں پیشی کے بعد گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور وفاقی حکومت نے وزارت داخلہ کو عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے اہم رہنما کو گرفتاری کے لیے گرین سگنل بھی دے دیا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو پیر کو یعنی آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری کی اس میں خاصب کے بیانات کو بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ تو شاید اس پریس ریلیز کے بعد حکومت نے ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا ہے، اور اتحادیوں سے بھی مشاورت مکمل کر لی گئی ہے، اور جن لیڈروں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ان میں فواد چودھری، شاہ محمود، فرح حبیب، پرویز خٹک، اسد کیسر، حلیم عادل شیخ، عمران اسماعیل اور علی زیدی اور دیگر شامل ہیں۔ یہ ہو گیا، یعنی وہ کہتے ہیں نا پنگا نہیں چنگا، تو یہ اڑتا تیر لے لیا خاصب نے۔ خاصب کا خیال یہ تھا کہ میں بس بیان بازی کروں گا اور لوگ جو ہے وہ میرے گرد جمع ہو جائیں گے، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں، زمان پر پہنچو، خاصب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اندرونی ذرائع ہیں، جو باخبر ذرائع، وہ کہتے ہیں جی گل وچوں صحیح ہے، اب عمران خان صاحب کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، اور خاصب کو اس بات کی توقع نہیں ہوگی کہ اس بیان کے بعد یا اس پی آر کی پریس ریلیز کے بعد ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا ایک آؤٹ آف ٹرن یا ایک اچانک چیز ہوئی ہے جس نے خاص صاحب کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ سابق وزیر قانون اعتزاز احسن نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ کل ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی منگل کا روز خاص صاحب کے لیے بھاری ہے، منگل کو یا بدھ کو، بدھ کو تو خیر توشہ خانہ کا کیس ہے، لیکن منگل کو بھی انہوں نے بہت سارے کیسز میں اسلام آباد پیش ہونا ہے، تو یہ ایک فضا بن گئی، ٹلیاں کھڑ گئی جناب ہند سندھ سے، لاہور، کراچی، پشاور، ایک بار پھر عمران خان ہو گئی ہے، اور عمران خان نے ایک بار پھر وہ ماحول بنا دیا ہے کہ جس سے وہ جو توشہ خانہ والی وہ ہے فرد جرم وہ شاید پھر نہ لگ سکے۔ اگر خاص صاحب کی منگل کو گرفتاری ہو جاتی ہے تو وہ کیس پھر ظاہر ہے آگے اس میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس میں پیش کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر منگل کو گرفتاری ہوتی ہے تو وہ کس قانون کے تحت اور کس مقدمے میں ہوگی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور اگر یہ صرف افواہیں ہیں، کیونکہ ابھی یہ سورسز کلیم کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی اور حکومت کے دونوں سورسز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پکڑ لیا جائے گا، تو پھر اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یعنی خاص صاحب گرفتار نہیں ہوتے اور لوگوں کی بڑی تعداد پہنچ جاتی ہے، تو بھی توشہ خانہ میں ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکے گی۔ تو خاص صاحب جو ہے وہ انہوں نے کافی بڑا رسک لے لیا ہے، اور یہ کہتے ہیں نا انہوں نے اپنے پاؤں پہ بنیادی طور پہ کلاڑی مار لیا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بہت کچھ گرائب کر لیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چال بھی ان کی الٹی پڑ گئی ہے، اور اب ان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی جو صرف معاملہ تھا صرف لوگوں کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جذبات ابھار کر اپنے قریب کرنے کا، اس کی بجائے
وہ ایک محاورہ ہے نا کہ وہ روزے بخشوانے گئے اور نمازیں گلے پڑ گئی، ویسے یہ محاورہ میں کوٹ نہیں کرتا کیونکہ لوگ برا مناتے ہیں جی آپ روزے نماز کی بات کیوں ایسے کرتے ہیں، یہ لیکن محاورہ ہوتا ہے. تو یہ محاورتاً ہے کہ آپ کچھ کرنے گئے اور آپ کو اس سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو یہ بالکل اسی طرح ہے. تو اب خان صاحب جو ہے وہ اگلے چند گھنٹوں میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.